आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सरप्राइज को सरप्राइज, हुकूमत की शिकस्त और साजिशी बयानियां, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई मुझे, लेकिन मैं ये वाज़ेह कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया की मैं इज्जत करता हूँ। बैरूनी मुदाखलत हुई थी पाकिस्तान के अदम एतमाद में। सुप्रीम कोर्ट कम से कम इसको देखता तो सही, ये बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है। ये इंसाफ की जीत है, ये आइन की जीत है। 2018 के जो दाग थे वो काफी हद तक धो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। 3 अप्रैल को आइन के आर्टिकल 5 का सहारा लेकर जो पिच उखाड़ी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पिच की मुरम्मत कर दी और मुरम्मत भी ऐसी तसल्ली बख्श की है कि आइंदा के लिए किसी भी तरह की मैच फिक्सिंग का रास्ता भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। विकेटें भी दोबारा लगा दी गई हैं और हुक्म दिया गया है कि मैच वहीं से शुरू होगा जहां पर गैर आईनी तौर पे खत्म किया गया था। इस मैच फिक्सिंग के खिलाफ अपोजिशन ने फील्ड एम्पायर यानी डिप्टी स्पीकर के फैसले का रिव्यू लिया तो सुप्रीम कोर्ट के मैच रेफरी ने फील्ड एम्पायर कासिम सूरी का फैसला कलअदम करार दे दिया। आखिरी बॉल दोबारा करवाने का हुक्म दे दिया गया है। थर्ड एम्पायर ने फैसला करने के लिए 5 दिन खूब छानबीन की, एक एक एक्शन को दोबारा स्लो मोशन में देखा, ऑपोजिशन को सुना, हुकूमत को भी सुना, एक एक चीज का जायजा लिया। बाजी उस वक्त पलट गई जब हुकूमत के ही चीफ लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ने अपनी ही फील्ड एम्पायर के फैसले का दिफा करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कप्तान के मैच को खत्म करने के बाद किए गए सारे इकदाम खत्म करते हुए पीटीआई की हुकूमत बहाल कर दी, तोड़ी गई असेंबली को दोबारा अपनी जगह पर रख दिया। कप्तान को आखिरी बॉल खेलने के लिए अपनी हिकमत अमली बनाने के लिए 2 दिन का वक्त भी दिया। इसमें से 1 दिन गुजर चुका है, अब सिर्फ 12 घंटे बाकी हैं। कप्तान ने आज पूरा दिन इस आखिरी गेंद खेलने के लिए अपनी टीम को तैयार किया, मैच की हिकमत अमली का दोबारा जायजा लिया, अपने खिलाड़ियों का इजलास बुलाया, कौम से खिताब भी किया। उन्होंने थर्ड एम्पायर का फैसला रद्द नहीं किया, लेकिन वो अपनी सोच और मौक़िफ़ पर कायम है कि उनको साजिश से हराने की कोशिश की गई है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मैच तो होना अभी तय है, लेकिन क्या नतीजा वही निकलेगा जो अपोजिशन की टीम सोच रही है, या अगले 12 घंटों में भी ये बाजी पलटने के लिए फिर कोई तुर्क का पत्ता खेला जाएगा? क्या वजीर आजम फिर कोई सरप्राइज देंगे या पार्लियामान में अपनी शिकस्त तस्लीम करके अपनी लड़ाई अवान से बाहर लड़ेंगे? क्या वो अपना मजीद खतरनाक होना साबित करेंगे? क्या वो फौरी इंतखाबात का रास्ता हमवार करेंगे, चूंकि उन्होंने आज फिर कहा है कि वो आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे? कल के मैच के लिए दोनों टीमों की हिकमत अमली क्या होगी, आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आपको मुबारक हो, आप एक दफ़ा फिर मावन खुसूसी बन गए हैं कुछ घंटों के लिए, तो ये ओहदा वापस मिलने पे परेशान है या खुश हैं आप? बहुत खुश हैं जी, हुकूमत बहाल हो रही है, खुशी हो रही है। चंद घंटे के लिए ही मिले, लेकिन ओहदा में रहना चाहिए। सामने एक्शन में थे, कैबिनेट के इजलास हो रहे हैं, बाकी काम हो रहे हैं, कल भी देखते हैं कल क्या होता है। PMLN से हमें ज्वाइन किया है, PMLN के MNA हैं अली गौहर बलोच साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ वजीर इत्तलात सिंध हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। उस्मान डार, आपसे शुरू करते हैं। क्या ख्याल है, कल इमरान खान क्लीन बोल्ड हो गए हैं या नॉकआउट हो गए हैं, या आप समझते हैं उन्हें एक और मौका दिया गया है कि वो ग्रेसफुल एग्जिट का रास्ता इख्तियार करें? देखिए पारस, वो क्लीन बोल्ड होंगे या वो क्लीन बोल्ड करेंगे, उससे पहले मोहसिन रांझा साहब जो पिछला शो फ्राइडे को ही था गालबन, तो आपको याद है तल्ख कलामी हुई, मैं यहाँ इंतजार भी कर रहा था, आप भी चैलेंज आपने किया ना, तो मैंने कहा आप आ जाए लाइव शो में, वो आए नहीं तो मैं आज था। वो आए थे प्रोग्राम के बाद, थोड़ी देर के बाद, कोई 30, 35, 40 मिनट के बाद वो आए थे, लेकिन ज़्यादा प्रोग्राम खत्म हो चुका था, आप भी जा चुके थे, और आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि चले जाएं ताकि इस तरह की कोई एक बदमजगी ना हो प्रोग्राम में या प्रोग्राम के बाद। आज उन्हें दावत दी थी, आए बैठ के बात करते, मैं तो खैर गुफ्तो शनीद के लिए बुला रहा था, लेकिन है उनको वो अवेलेबल नहीं थे आज, वो काफी आपको पता है ना, आप चले, लेकिन वो यहाँ आए खाली स्टूडियो में, उन्होंने आके अपने मोबाइल से बैठ के यहाँ वीडियो बनाई, तो उन्होंने एक अपने वीडियो पैगाम में मैसेज दिया था, तो मैं चाहता हूँ, मैंने इसलिए भी उन्हें खास दावत दी थी, उन्होंने कहा था कि
عثمان ڈار پاکستانیوں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس میں بڑی کرپشن ہوئی ہے کامیاب جوان میں, تو ہم نے عثمان ڈار کے ہاتھ کی ہتھ گھڑی بنا لی ہے. تو میں آج بیسیکلی ان کو اپنی کلائی کا نام دینا چاہ رہا تھا. تو اب گوہر علی صاحب کے آگے میں اپنی کلائی کر رہا ہوں پاکستانیوں. اب دیکھیں تو میری ہتھ کڑی کا آج یہ نون لیگ والے سائز لے لیں, یہ کہتے ہیں نا ہم ہتھکڑیاں ڈال دیں گے, تو میں پارس کے پروگرام میں لائیو انہیں کہہ رہا ہوں ابھی سے سائز لے لو بابا, کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں, گھبرانے والے نہیں ہیں. اور مجھے امید ہے محسن رانجھا مجھے دیکھ رہا ہوگا, میں تو آیا تھا یہ کلائی محسن رانجھا کے آگے کرنے کہ بھائی کلائی لو, پاکستانی قوم بھی دیکھے, نیب کے پاس آلریڈی سائز ہے, نواز شریف کی طرح نہیں بھاگ رہے ہیں, پاکستان میں ہی ہیں. اب کل کیا ہونا ہے؟ آپ محسن شاہنواز رانجھا کو کون سا وزیر بنائیں گے؟ وزیر داخلہ بنا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو پارٹی لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور وزارتیں جو ہیں وہ تو مطلب ہے کہ کوئی اس میں تو جو بندر بات ہوگی وہ سب کے سامنے ہی پتہ چلے گی. نہیں وہ ظاہر ہے سارے آپ کے اتحادی ہوں گے, لیکن ان کے ساتھ بھی تھے تو انہوں نے وزارت حال دیکھ لیں کیا ہوا اتحادیوں کے ساتھ ان کا, اور آپ کے تو ماشاءاللہ اتحادیوں کی اگر یہ اتحادیوں کو راضی نہیں رکھ سکے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا اتحادی ان کے ساتھ تھے. کون سا ایسا اتحادی ہے جو بھی الگ ہوئے وہ مطلب ہے کہ اصول ابھی آخری بال ہے. ایم کیو ایم کو ان سے کیا گلے تھے, مینگل صاحب کو ان سے کیا گلے تھے. اچھا سر یہ بتائیں, چھوڑیں اس کو, شہباز شریف صاحب کی جو شیروانی ہے جو اچکن ہے وہ دوبارہ پریس ہونا شروع ہو گئی ہے؟ نہیں, شہباز شریف صاحب 3 دفعہ چیف منسٹر رہے اور ان کی وزیر اعظم تو پہلی دفعہ بن رہے ہیں نا, اگر بنے تو وہ قناعت پسند ہے, وہ اسی شیروانی کو سی ایم والی. لیکن پارس میری خبریں یہ ہیں کہ کل شہباز شریف صاحب اچکن پہن کے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب میں رسک نہیں لے سکتا, تو اس لیے پاکستانیوں کل وہ پوری تیاری سے آ رہے ہیں. اب ان کی سپیچ بھی لکھی جا چکی ہے, کل انہوں نے کون سی سپیچ ڈیلیور کرنی ہے. لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ شیروانی ٹنگی رہ جائے گی, موقع نہیں ملے گا. وہ تو کل بیمر مار سکتے ہیں نا, بیمر سمجھتے ہیں نا آپ, تو وہ سیدھا بھی لگ سکتا ہے جا کے. وہ انلیگل ہوتا ہے ویسے, پیپلز پارٹی سے ہے کوئی ہمارے ساتھ انلیگل ہوتا ہے ویسے وہ جو بیمر کی آپ بات کر رہے ہیں. چلے کوئی نہیں, وہ دیکھیں گے تھرڈ امپائر اس کو لیگل قرار دیتا ہے. ابھی تو تھرڈ امپائر آپ کہہ رہی تھی کہ فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا. لیکن آن اے سیریس نوٹ, اگر یہ آرٹیکل 5 کے لیے ہم نے بات اٹھائی تھی تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ سے کم از کم پروب ہوگا, انویسٹیگیشن ہوگی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. وہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اب ہم نے کمیشن بنانے کی بات کی. اور میں دیکھیں پاکستانی سن رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ کا پروگرام پارس اوورسیز پاکستانی بھی دیکھتے ہیں. اپوزیشن کو سنجیدگی سے, اگر یہ چاہتے ہیں نا ہمارے اوپر غداری کا داغ نہ لگے, تو کیوں نہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے کہ نا کہ ہم اپوزیشن بھی پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے کہ واقعی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, بات ختم ہو جاتی ہے. جب یہ خط دیکھنے نہیں آتے ہیں, جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پارلیمنٹ کی ہے اس میں بھی نہیں آئے. سر میں خط پہ اوپر ابھی آتی ہوں کیونکہ اسی کے اوپر آپ ساری آپ نے اپنا, میں ناصر شاہ صاحب سے اگر آپ اجازت دیں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب آج کل رمضان ہے, ہمارے منحرف اراکین کو اب ٹائم پہ سحری بھی کراتے ہوں گے, افطاری بھی کراتے ہوں گے, ان کے گھر والوں کی کالز ہمیں آ رہی ہیں, بابا سحری کے ٹائم بھی کچھ نہیں دے رہے ہیں, افطاری بھی بس رو دو کے کرا رہے ہیں. تو بابا یہ ذرا دھیان رکھنا ہے سائیں, یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں منحرف اراکین سندھ ہاؤس میں. ناصر شاہ صاحب جواب دے دیں, ویسے اگر آپ ان کو ٹائم پہ سحری افطاری کرا دیتے نا تو وہ ادھر جاتے نہیں. بات ٹھیک کہہ رہی ہے پارس, ویسے وہ آپ سمجھ دیں گے پارس کون سی افطاری اور سحری کی بات کر رہی ہے. ناصر شاہ صاحب آپ نے وزیر اعظم کا کون سے خطاب بھی سنا؟ وہ افطاری ساری کہیں اور فرح صاحبہ پہ خرچ ہو گئی. جی ناصر شاہ صاحب وہ ابھی بھی کسی سرپرائز کی بات کر رہے ہیں, تو اگر کوئی کل سرپرائز ملا تو آپ اس سرپرائز کے لیے تیار ہیں؟ پچھلی دفعہ تو شاکڈ رہ گئے تھے نا آپ لوگ سارے. الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد. دیکھیں یہ سرپرائز نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ڈٹھائی کی اس میں آتی ہے کہ جب ایک چیز فیصلہ ہو گیا, منافقین جو بھی ہے وہ تو چھوڑ دیں. اب تو جو ڈائریکٹ ان کے الائز تھے یا جو نمبرز ہیں وہ تو اس میں ہی پورے ہیں. وہ جو وہاں سے ان سے روٹ کے ان کی پالیسیز سے تنگ آ کر جو آئے ہیں وہ تو علیحدہ سے ہیں, لیکن جو ان کے الائز جو ان کی نااہلی کا وزن نہیں اٹھا سکتے, جو تاریخی مہنگائی, تاریخی بے روزگاری وانی ہے اس ملک پاکستان میں, وہ منہ سے آگے الیکشن میں جاتے. تو انہوں نے بھی ان سے راہیں اپنی الگ کر لی. اور اب آپ الیکشنز میں دیکھیے گا جب بھی ہوتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. ہم تو دیکھیں ہو رہی ہے کہ جی سپریم کورٹ کے لیے آج پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی, دیکھیں ان کی جو وہ رولنگ تھی ان کے بات انہوں نے کیا کی سر, انہوں نے کہا مایوسی ہوئی ہے لیکن ہم قبول کرتے ہیں. انہوں نے کوئی دھمکی نہیں لگائی, کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے. مایوسی کس
دیکھیں آپ کو بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے یہ چونکہ ان کے وہ جو سمجھ رہے تھے فیصلہ آنا چاہیے وہ نہیں آیا قابل احترام نا. آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا تھا کہ اگر پورا پروسیس ریورس نہ ہوا دیگر تو جمعے کے بعد تو نہیں مانیں گے. جی سر کروں نہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آئین کی فتح ہوئی ہے، عدالتوں نے تاریخی فیصلہ کیا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب. ناصر شاہ صاحب اگر یہ فیصلہ آپ کے خلاف آتا تو بھی آپ کہتے کہ آئین و قانون کی فتح ہوئی ہے. جی دیکھیں اگر کوئی ناصر شاہ صاحب کو بیپر پہ لے لیں، میرے خیال سے ان کی آواز صحیح طرح نہیں آ رہی ہے. ناصر شاہ صاحب میں دوبارہ آپ کو کال کے اوپر لیتے ہیں تاکہ آپ کی آواز بہتر طور پہ آ سکے. عثمان ڈار صاحب یہ بتائیے کہ ابھی بھی وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری گیند تک لڑیں گے، تو ابھی بھی آخری گیند باقی ہے کیا؟ چونکہ کل کورٹ کے فیصلے کے بعد تو لگ رہا تھا کہ وہ بھی ختم ہو گئی ہے، یا پھر اب کل ایک نیا کھیل ہوگا اور اس کی ایک نئی بال کروائی جائے گی. ایک تو انہوں نے آپ کے سامنے اب اعلان کر دیا عوام میں جانے کا، پبلک میں جانے کا. اگر ہم اپوزیشن بینچز بھی بیٹھ بھی جاتے ہیں، استعفے نہیں بھی دیتے ہیں، تو ہم نے عوام میں تو جانا ہے رمضان کے بعد، پوری کمپین لے کے جائیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بھی بنے گا، کمیشن جو بھی بنے گا وہ یہ انویسٹیگیشن کر کے قوم کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی لے کے. عدالت نے کہہ دیا ووٹنگ ہونی ہے، کروائیں گے کل ووٹنگ؟ آپ توہین عدالت تو نہیں کریں گے؟ عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس سیشن میں جو سیشن ہونے جا رہا ہے ووٹنگ ہونی چاہیے. اب یہ سیشن 10 دن بھی چل سکتا ہے، 5 دن بھی چل سکتا ہے. انہوں نے ٹائم 10:30 بجے صبح کا دیا ہے، لیکن انہوں نے صبح سٹارٹ کرنے کا سیشن کا ٹائم دیا ہے، ختم کرنے کا ٹائم نہیں دیا ہے. سیشن انہوں نے کہا ہے قائد اعوام کے انتخاب کا پروسیس شروع کیا جائے. سر انہوں نے کہا قائد انتخاب کا پروسیس شروع کیا جائے. اب آپ نے اور کتنا کھینچنا ہے اس چیز کو؟ ایک ہفتے سے آپ نے پوری قوم کو لٹکایا ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان نے کہا تھا نا ان کو رلاؤں گا، گھسیٹوں گا. یہ گھسیٹے بھی جا رہے ہیں، یہ رلائے بھی جا رہے ہیں، اور یہ پاگل ہونے چاہ رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے شوق جو ان کو بار بار مل رہے ہیں، شروانی نکلتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے، ہینگ ہو جاتی ہے پھر باہر آتی ہے. تو یہ گور صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. ووٹنگ ہوگی، میں ان سے پوچھ لیتی ہوں، ووٹنگ کروائیں گے کل آپ کے تمام اراکین اسمبلی پہنچیں گے اسمبلی؟ مجھے نہیں لگ رہا کل ووٹنگ کیوں پھر؟ دیکھیں کل بہت ڈسکشنز ہوں گی، یہ بھی تقریر کریں گے، ہم بھی پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ کچھ بحث کرا سکتے ہیں وہ مراسلے کے اوپر، کیونکہ آپ لوگوں نے کہا مراسلہ سپریم کورٹ میں پارس انہوں نے کہا جی اس پہ بحث ہی نہیں ہوئی، اس پہ بات چیت نہیں ہوئی. پاکستانیوں ان کا سٹینڈ تو یہ تھا. اب کل کریں، بحث کریں، تقریریں کریں. 7 تاریخ کو جو مراسلہ ملا تھا اس کی بات کروا لیتے. دیکھیں یہ تو اب کل آنے دیں نا، اب کچھ سرپرائزز کل کے لیے بھی رہنے دیں. لیکن میں یہ بات آپ بار بار ایک تاثر لینے کی شاید لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان اقتدار کے ساتھ یہاں نکلنا نہیں چاہتے ہیں. ہم نے تو فوراً اسمبلیاں توڑ دی تھی. اس میں کچھ غلط ہے؟ ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ کل الیکشن کر لو، آ جاؤ الیکشن پہ. یہ بیٹھ کے آپ کی پروگرام میں ہمیں کہتے تھے آؤ الیکشن کرو، پتہ چل جائے گا ہمارا ٹکٹ چل گیا. اب الیکشن سے تو نہ بھاگیں. آج کوئی جواب نہیں مجھے. سر آپ کو لگتا ہے کہ کل ووٹنگ یہ روکنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں جو بندہ برسر اقتدار غیر آئینی طریقے کے ساتھ آیا ہو، آج خان صاحب کی ابھی سپیچ آپ کے پروگرام سے پہلے میں سن رہا تھا، انہوں نے 1-2 پوائنٹ کیے. سر اس سے پہلے کلیئر کریں ذرا، عدالت نے کل ہی ووٹنگ کا کہا ہے، ان کو بھی ذرا کلیئر کریں. کل ہی ووٹنگ کا کہا ہے اور ٹائم باقاعدہ دیا اس ٹائم پہ ووٹنگ. میں گزارش کروں گا 2-3 صرف مختصر گزارش ہے. 2018 کے جو الیکشن ہیں وہ پوری قوم نے دیکھے تھے کہ وہ کس طرح سے ہوئے تھے. یہ اتفاق کریں یا نہ کریں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن 22 کروڑ عوام اس چیز کو جانتی ہے کہ خان صاحب برسر اقتدار کس طرح سے آئے تھے. جاوید ہاشمی صاحب ان کی پارٹی کیوں چھوڑی تھی، اور اس وقت جب پارٹی چھوڑی تھی تو اس وقت انہوں نے کیا بات کی تھی. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ عدالت کے ذریعے جو ہے، مطلب ہے کہ عدالت نے اگر آئین اور قانون کی بالادستی کی ہے، ہم نے تو وہ فیصلے بھی قبول کیے جو جج ارشد نہیں میری گزارش سن لینا، جو جج ارشد ملک صاحب نے جو نہیں بات سن لینا، فیصلہ حق میں آ گیا تو آئین و قانون آپ کو اچھا لگ رہا ہے. میری گزارش سن لینا، سپریم کورٹ کی تقریر یاد آ رہی ہے. میری گزارش سنے نا، ہم نے وہ ان فیصلوں کی بھی سزا بھگتی ہے جو ارشد ملک صاحب نے دی، اور اس کے بعد ان کی ویڈیوز بھی ہیں. ہم نے وہ فیصلے بھی بھگتے ہیں. دوسری نہیں کورٹ نے فیصلے آپ کے خلاف دیے تو مجھے کیوں نکالا، اور یہ 5 ججز اب میری قسمت کا فیصلہ کریں گے، یہ باتیں یاد ہونی چاہیے. جس وقت میاں نواز شریف صاحب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے اور جب ان کے خلاف فیصلے آئے تو انہوں نے سرنڈر کیا. ہم بھی عوام میں گئے، ہاں یہ بات ہم نے بھی کہی تھی، ہماری لیڈرشپ نے بھی کہی تھی کہ ہم مانیں گے. لیکن خان صاحب جو ہے نا، کریڈٹ دینا چاہیے عمران خان کو، انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے اس کے خلاف کوئی بات نہیں، صرف مایوسی ہوئی ہے، لیکن فیصلے کو مایوسی ہوئی. انہوں نے کہا، یہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ بدقسمت ترین فیصلہ ہے.
بات یہ ہے کہ لیڈر دیکھیں ان کا کیا اب کل پتہ چلے گا نا، اب کل کو پتہ چلے گا کہ پتہ چل جائے گا نا کہ یہ فیصلے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. نہیں کرائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے خان صاحب نہیں کرائیں گے ووٹنگ. نہیں ووٹنگ کیوں نہیں کرائیں گے؟ کرانی چاہیے ان کو. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، کیوں نہیں کروائیں گے؟ میں وہی پوچھ رہی ہوں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، جو کہ ہمیں تو ذرائع سے یہ خبریں مل رہی ہیں. دیکھیں آئینی اور قانونی طور پر تو یہ پابند ہے، لیکن چونکہ ان کو آئین اور قانون کے اوپر عمل کرنے کی عادت نہیں ہے، یہ ہر وہ فیصلہ قبول کرتے ہیں جو ان کے حق اور فیور میں ہو، تو اس لیے ان سے کوئی چیز بھی خلاف قانون جو ڈپٹی اسپیکر نے کیا وہ آئینی اور قانونی تھا. 5 ججز کا مشترکہ فیصلہ آیا ہے، پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا کہ یہ غیر آئینی سٹیپ تھا. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، ایک طرف عدم اعتماد آ گئی ہے. عدم اعتماد ایک الگ پروسیجر ہے، دونوں چیزوں کو مکس اپ نہیں کیا جا سکتا. یہ اگر کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے اور اس کے یہ جج بھی میری گزارش سن لینا اور کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بحث کرائی جائے. بھائی میری بات تو سن لینا. اب آگے اسمبلی چلنی ہے تو اس میں بحث کروا لیں. انہوں نے کہا، ہم نے کہا کہ اس خط کو اسمبلی میں لے کر آئیں. ہم نے کہا کہ اس خط کو سیکورٹی کونسل میں لے کر، انہوں نے کہا وہ لے کر گئے تو بائیکاٹ. نہیں بائیکاٹ، میری بات مکمل ہونے دینا. جب ہم نے کہا کہ ادھر لے کر، انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف سازش کرنے والے یہ ہیں تو ہم ان کے سامنے اپنا خط رکھیں. جب ہم نے آفر کی کہ اس کو اسمبلی میں لے کر، آپ اس خط کے اوپر سوالات کرتے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں. پہلے شہباز شریف کیوں نہیں گئے؟ پہلے تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ سب سے پہلے عدم اعتماد کا جو لیگل پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. سر آپ نے ایک مطالبہ کیا، انہوں نے سیشن بلایا، آپ کو جانا چاہیے تھا. مجھے ایک بات بتائیں، مجھے یہ بتائیں، انہوں نے پوری اپوزیشن اور تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر الزام لگا دیا اور فیصلہ بھی خود کر دیا کہ سب غدار ہیں اور صرف محب وطن عمران احمد نیازی صاحب ہیں. اس کا کوئی فورم یہ تھا کہ کوئی ایسا کسی نیوٹرل فورم پہ جایا جاتا، جوڈیشل کمیشن ہو سکتا تھا، کوئی اور ہو سکتا تھا، جس میں پتہ چلے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا. بنائیں گے جوڈیشل کمیشن، تحقیقات کرائیں گے، یہ پارلیمان میں لے کر آئیں، پھر اس پر ہم انشاءاللہ اپنی رائے دیں گے. ناصر شاہ صاحب آپ کے پاس کیا سر خبریں پہنچ رہی ہیں کہ کل جو سیشن ہے اس میں ووٹنگ ہوگی؟ اور دوسری بات، ویسے تو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ استعفے نہیں دیے جائیں گے، لیکن آخری وقت تک آپ کو پتہ ہے نا حکمت عملی تبدیل ہو سکتی ہے. کیا اس کے لیے بھی آپ تیار ہیں کہ تمام اراکین اسمبلی پی ٹی آئی کے استعفے بھی دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، اگر وہ دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، وہاں پہ بائی الیکشنز ہو جائیں گے. اور یہ دیکھیں پارس، اب یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب یا ہمارے دوست جو ہیں پی ٹی آئی کے، جو نیریٹو یہ بلڈ کر رہے ہیں. یہ تو 2019 سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی تھی. ہمارا مارچ جو تھا چیئرمین بلاول صاحب کا، اس میں انہوں نے وضاحت کی ہوئی تھی. اس سے پہلے شروع سے یہی بات کی جاتی تھی. یہ تو کہتے تھے کہ لائیں، یہ میرے بھائی جو میرے ویسے ذاتی طور پر بہت محترم ہے ڈار صاحب، یہی کہتے تھے جی ان کے پاس ووٹ ہے تو لے کے آئیں، ہمارے ساتھ تو اتنی اکثریت ہے. یہ اب جب ہو گیا تو پھر یہ ڈھٹائی ہے. جس طرح کا اس دن یہ رویہ رہا، یا جب سے یہ منہ جمع ہوئی ہے، آپ دیکھیں کتنے دنوں میں انہوں نے اس پر یہ ووٹنگ ہونی تھی اور انہوں نے وہ نہیں کی، اور پھر کئی ادھر سے ادھر جاتے رہے، اور پھر ان کی آنیاں جانیاں آپ دیکھتے، اور پھر اب دوبارہ کیا کر لیں گے کل. اب دیکھیں اب تو سپریم کورٹ نے وضاحت سے یہ دیا ہے کہ جی یہ ووٹنگ ہونی چاہیے. اب اگر یہ اس پہ کہیں جاتے ہیں تو پھر 1-2 دن. لیکن مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ کس ڈھٹائی سے، کس بے شرمی سے کرسی کو پکڑا ہوا ہے. دوسروں پر تو بڑی یہ طنز کر رہے ہیں، دوسروں پر بہت طنز کی جا رہی ہے کہ جی، لیکن وہ یہ لوگ جو بڑا اپنے آپ کو فرشتے کہتے ہیں، یہ دیکھیں پارس صاحبہ، یہ تو بہت الگ سی مخلوق ہے نا. یہ تو فرشتے ہیں. ہم لوگ تو بڑے گناہگار تھے، پیپلز پارٹی یا دیگر جن کو بھی آپ کہہ لیں. میں فرشتوں کی بات کر رہا ہوں. یہ فرشتے ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو بڑے پارسا لوگ ہیں. اب دیکھیں یہ تھوڑے دنوں میں ان کی کتنی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. بتائیے سر، بتائیں اگر فرض کریں انہوں نے کہا کہ یہ خط کل پیش کریں گے، اس کا جو مواد ہے اراکین اسمبلی کے سامنے، اگر یہ اس پہ بحث کرانے کی بات کر دیتے ہیں یا پھر یہ اس سیشن کو ان کیمرہ سیشن ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ٹھیک، تو یہ بتائیے کہ آپ کی پھر کاؤنٹر اسٹریٹجی، آپ لوگ کیا حکمت عملی آپ نے بنائی ہے، کل آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں قوانین کے تحت ہونی چاہیے، جو آئینی طریقہ کار ہے اس پہ ہونی چاہیے. بلکہ میں آپ کے پروگرام میں ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بالکل انکوائری ہو اور یہ پتا چلے کہ اپنے ہی ایک ایمبیسڈر سے اس طرح کی تار منگوا کے اس میں بھی ٹیمپر کیا گیا. اور یہ نارمز نہیں ہوتے.
हुकूमतों के कि वो इस तरह की बातें करें और फिर वो एक खत लहरा दिया, ये भुट्टो बनना चाहते हैं, ये भुट्टो बनना चाहते हैं, ये भुट्टो बनना चाहते हैं जो इनके नसीब में नहीं है। ये जिस तरह आए हुकूमत में, सबको पता है कि आरटीएस ने क्या किया। जब बाई इलेक्शंस आए, आपने देखा कराची में वाडा साहब की सीट पे ये 6, 7वें नंबर पे आए। नासिर शाह साहब, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है या कम हुई है, इस पे भी बात करते हैं। अभी आपने कहा कि टेम्पर किया गया है, जी बिल्कुल, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये इनके अपने ही एम्बेसडर से एक यहाँ पे लिखवाया गया, फिर उस पर टेम्परिंग की गई, इसकी तो इंक्वायरी होगी, इस पर एक्शन जरूर होगा। आप कह रहे हैं कि वो डिप्लोमेटिक केबल नहीं है जो आई थी, ये सारी इंक्वायरी होगी इस पे। आप देखिएगा कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ये बुखलाए हुए हैं, मुझे बड़ी हैरत है। बल्कि पारिस में आपको एक बात बताऊं कि ये जो मशवरे देते हैं ना खान साहब को, ये सारी उनकी कारस्तानी है और खान साहब के कद को और छोटा कर रहे हैं। इनके जो अब शहबाज गिल जैसे दूसरे तीसरे उनके मशवरों पर अगर खान साहब चलेंगे और नई नई चीजें करेंगे तो अपना कद घटा रहे हैं। सर, वैसे पाकिस्तान में क्या गैर मुल्की मुदाखलत होती नहीं रही है? क्या ख्याल है? क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान अगर ये बात करते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है कि भुट्टो साहब की फांसी में भी अमेरिका का दखल था और उसकी बड़ी वजह ये थी कि आजाद खारजा पॉलिसी का आगाज किया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें थी। यहाँ कौन सी चीजें आपको पता है? सर, बाइडेन की कॉल नहीं आई इमरान खान को, रशिया का जो विजिट था, आपको लगता है अमेरिका उस पर खुश होगा? वो तो उस पर इंतजार करते रहे। मैं दूसरी आपको बात बता रहा हूँ कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खाकों का था, उस वक्त तो ये यूरोपियन यूनियन की बड़ी मंडी की बातें करते थे, इंटरनेशनल मार्केट की बातें करते थे, फ्रांस के सफीर को निकालने में। उस वक्त तो कभी इनकी वो नासिर शाह साहब, उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से बड़ी आवाज उठाई है। आज भी देखें, आज भी भारत उन्होंने शुरू किया है मदीना पाक से और खत्म किया इंडिया पे, और मोदी की तारीफें करते रहे। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, नासिर शाह साहब आप ठीक बात कर रहे हैं। सर, मुझे ये बताएं कि क्या अमेरिकी तारीख ये नहीं है कि वो रिजीम चेंज करते हैं? कई मुमालिक में क्या उनकी तरफ से ऐसा नहीं किया गया? अभी हाल ही में जो बाइडेन ने टर्की और रूस के रिजीम चेंज करने के हवाले से उन्होंने बात नहीं की, ये गलत चीज है? बात सुने, ये बिल्कुल ये आप सही कह रही हैं, इस तरह की हकीकतें हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ है? तो आप क्यों नहीं मानते इस बात को? हाफजाबाद के एक मिनट, हाफजाबाद के जलसे में इन्होंने जो बात की, यूरोपीय यूनियन की लोगों में जोश खरोश हुआ, तो फिर इनके जो मशवरे देने वाले हैं उन्होंने कहा जी आप भी एक खत निकाल लें, आप भी भुट्टो बन जाएं, अमर हो जाएंगे। भुट्टो ऐसे नहीं बनते, भुट्टो वालों की कुर्बानी है। सियासत ऑपोजिशन ने भी की है, फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने फेवर में इसको इस्तेमाल किया और आप इसे जाली और ड्रामा करार दे रहे हैं। सर, ये जाली ड्रामा, ये जाली है, ड्रामा है, और ये सिर्फ एक अपने आप को डूबने वाले को तिनके का सहारा। अब ये लोगों के जज्बात भड़का रहे हैं। ये जो हमेशा खुद वेस्ट की मिसालें देने वाले, अब ये इस तरह की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। ये पॉलिटिकली तौर पर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। गौर साहब, आप लोग, नजीब नवाज ने भी इस खत को जाली कहा है। अगर ये खत जाली है तो क्या एक जाली खत के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी राय दी है? देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे सवाल का जवाब देना, जाली खत पर राय देंगे वो? देखिए, जब खत क्या था, वो खत तो उधर उन्होंने दिखाया भी, उस पर इंक्वायरी तो हुई नहीं है। कोई कमीशन बनेगा, कोई किसी ऐसे फोरम पर बात होगी, जब खत को वेरीफाई किया जाएगा, जब खत को चेक किया जाएगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे ये बताएं, वो जो सफीर थे वो किधर गए? वो अमेरिका में क्यों नहीं है इस वक्त? ब्रसेल्स में चले गए ना। पहले उससे खत लिखवाया अपने ही बंदे से, फिर अपने मुल्क में भिजवाया। देखिए, जैसे हम इनसे बात कर रहे हैं कि अगर ये इल्जाम लगा रहे हैं तो सबूत दें कि जी हमारे मुल्क के लोग गद्दार हैं, तो आप भी तो सबूत देने की बातें आप कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि इनको इधर भी इंशाल्लाह एक्सपोज करेंगे, ये साबित होगा, इस पर कमीशन बनेगा। अभी तो खान साहब की जेब में खाते हैं, वो लोगों को लहरा देते हैं, 22 करोड़ अवाम को। शहबाज शरीफ इसकी तहकीकात करवाएंगे, कमीशन बनवाएंगे? आएंगे, बिल्कुल, हम इनको एक्सपोज करेंगे इस बात पर कि ये खत जेली है, इसमें टेम्परिंग हुई है, और जो खान साहब। और दूसरी बात, अभी आप अमेरिका की बात कर रही थी, मुझे एक बात बताएं, पंजाब में कौन सी अमेरिकी साजिश होगी? उधर क्या हो रहा है? उधर आइन और कानून को क्यों रौंदा जा रहा है? वो पंजाब असेंबली में अब रोज उधर क्यों तरीके लेते? ये तो ललकारते थे, आए ये तो तरीके में तुम ला ही नहीं सकते, ला कर दिखाएं, ये तो जमा ही नहीं करवा। जब आए तो भाग गए, खत्म हो गया, जब आए तो भाग गए। अब ये चूरन खान साहब का नहीं बिकेगा। खान साहब तस्लीम करें कि मैं आरटीएस सिस्टम की पैदावार हूं, मैं वोट चुरा कर 10 के इलेक्शन
الیکشن میں, ان کے ڈسٹرکٹ الیکشن میں ووٹ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹ چور کا سرٹیفکیٹ ڈسکا میں جو ہے ڈار صاحب کے وزیر اعظم اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں پکڑایا. ان کا بھی جواب دیں, لیکن پتہ ہے کہا یہ جا رہا ہے 14 میں سے 13 سیٹیں آپ ہارے ہیں, 14 میں سے 13 سیٹیں وہ یاد ہے, لیکن ابھی جو خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہوا اس میں وہ جیتے ہیں, کہتے ہیں جو نیریٹو بنایا اس سے پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. بالکل, کے پی کے فرسٹ فیز میں عبرتناک شکست, اور سیکنڈ میں کیا ہوا, کھٹک صاحب کے صوبائی حلقے میں عبرتناک شکست, دوسرے کی بات کریں نا, آپ دوسرے کی بات کریں, کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں بڑا مضبوط بیانیہ بنایا ہے, کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں عبرتناک شکست. اور آخر میں ایک حلقہ جو واڈا صاحب نے حلقہ چھوڑا تھا جدھر یہ ووٹ چرا کر کامیاب ہوئے تھے, وہاں پر پی ٹی آئی کا امیدوار کتنے نمبر پر آیا, 6 نمبر پر. کراچی کی عوام نے کک آؤٹ کیا ان کو, سر لیکن پیپلز پارٹی جیتی نا وہاں پہ. بھائی ہم چلے رنر اپ تو ہم تھے نا, کتنے ووٹوں کے فرق سے. عثمان ڈار آپ جواب بھی دیں, اور کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے نا آپ لوگوں کا بیانیہ اڑا کے رکھ دیا. دو چیزوں پہ میں خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ پاکستانیوں, میں حیران ہوں, اپوزیشن جشن منا رہی ہے تحریک عدم اعتماد کا. وہ تحریک عدم اعتماد پاکستانیوں جو امپورٹڈ بیساکھیوں پہ لے کے آئے ہیں, امریکن بیساکھیوں پہ آنے والی تحریک عدم اعتماد, جس میں ہمارے 25 MNA ضمیر فروش لوٹے شامل ہیں, اتحادی اور فسادی شامل ہیں, سارا ایک بانمتی کا کنبہ مل کر تحریک عدم اعتماد لا رہے اور جشن منا رہے ہیں. اور دوسرا مجھے فخر ہے کم از کم میرے لیڈر نے پارس, میرے پرائم منسٹر نے نہ ہی آپ کی فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا, نہ ہی آپ کی عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا. ماضی میں ان کی لیڈرشپ کے خلاف جو فیصلے آئے, لوہے کے چنے ہمیں چبانے کی کوشش نہ کریں, صفات پڑھے نہیں جا رہے, ججز کی فیملیز کا گھیرا تنگ کر دیں گے, سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. ہم تو کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہے, ہمارا اتنا حق بھی نہیں کہ ہم اس فیصلے پہ افسوس بھی نہ کر سکیں. ان کو افسوس کرنے میں بھی تکلیف ہے. کل پتہ لگے گا آپ کا ریاکشن. میں انہیں یقین دلاتا ہوں, اور یہ میرا پیغام بلڈوز کیا پارس کے پروگرام سے, یہ میرا پیغام ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ختم کر دیں گے. پاکستان کی پارس عمران خان ایک سوچ کا نام ہے, عمران خان ایک نظریے کا نام ہے جو اس وقت پاکستان کے گھر گھر میں گھس چکا ہے, اور ان کو اگلے الیکشن میں نظر آئے گا. میرا بھائی کہہ رہا تھا نا, عمران خان ووٹ چور کا نام ہے, ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی جو اسی الیکشن میں ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. اگر ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں تو خود کہتے ہیں ناصر شاہ صاحب, آپ نے عثمان ڈار کی بات نہیں, 20 سال وہ شیروانی سلا کے گھومتا رہا, اور 20 سال بعد بھی جہاں سے شیروانی ملی وہ آپ کو بھی پتا, اور ڈار کو بھی پتا. لیکن شیروانی پہن لی. اب سوال یہ ہے کہ شہباز شریف کی شیروانی اتارتے ہوئے بہت رو رہا ہے, بہت رو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ شہباز شریف کی شیروانی لٹکی رہے گی یا اس دفعہ پہن کے ہی دم لیں گے وہ؟ شہباز شریف صاحب پہلے بھی 3 سے 4 دفعہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں. وزارت عظمیٰ کی بات ہو رہی ہے. آج بھی مجھے یہ بتائیں, پنجاب کی مثالیں اس ملک میں بھی دی جاتی ہیں اور آؤٹ آف کنٹری بھی پوری دنیا ان کی معترف ہے کہ کس طرح سے شہباز شریف. اوکے سر, اوکے. ناصر شاہ صاحب, آپ نے عثمان ڈار کی اس طرح نہیں, جس طرح نہ لوگوں کو چینی ملے, نہ گندم ملے, نہ آٹا ملے, نہ گھی ملے, نہ دوائی ملے, غرق کر کے رکھ دیا. گیس اور بجلی کا بل نہیں آپ کو آتا, خدا کا خوف کریں آپ. سر میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں کو, آپ کے گھر میں بجلی اور گیس کا بل نہیں آتا ہے اور بہت پریشان بھی ہیں, لیکن اگر ان چیزوں کو ان 1.5 سال میں آپ نہیں ٹھیک کر سکے تو ان کا سارا ملبہ آپ کے کندھوں پہ آئے گا. ہم نے 2013 سے 18 میں بھی ٹھیک کی تھی, اور آپ کو انشاءاللہ 1.5 سال میں کیا فارمولا ہے ٹھیک کرنے کا, ذرا ابھی بتا دیں. نیک نیتی, محنت, اور یہ علی بابا 40 سٹور بند. نیک نیتی کی بات کر رہی ہوں. میں صرف ایک جواب دیتا ہوں, جو لوگ باہر سے آئے ہوئے کرونا کا فنڈ بھی اربوں روپے کھا گئے, اور انہی کے ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کہا, وہ میں نہیں کہہ رہا, وہ میں نہیں کہہ رہا. جب یہ حالات ہوں گے آپ چوری بند کر دیں, کچھ نہیں ہوگا. سورا صاحبہ والے پیسے واپس لے آئیں, جو باقی چینی اور آٹے والے پیسے واپس لے آئیں, سونامی ٹریز والے پیسے واپس لے آئیں, عامر کیانی والے پیسے واپس لے کر آئیں, سارا پاکستان ٹھیک ہو جائے. جی ناصر شاہ صاحب, اس پہ آپ بھی کامنٹ کریں سر. اور دوسرا یہ بھی آپ نے عثمان ڈار کی بات سنی, وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کی پاپولیرٹی میں کوئی فرق نہیں آیا, وہ ابھی بھی عوام میں جا سکتے ہیں, عوام ان کی بات کو مانے گی بھی. اور یہ بات آپ مانتے ہیں نا کہ جو ان کے سپورٹرز ہیں اور جو خان صاحب کہتے ہیں وہ منوان ان کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں؟ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, الیکشن ضرور ہوں گے, اور مجھے جب بھی ہوتے ہیں ان کو لک پتا جائے گا. 70 سال میں پاکستانیوں کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو ان کے 3 سال اور کچھ عرصے میں ہوا.
یہ مجھے بتائیں کہ کیا ان کی سمجھداری تھی کہ سستی ویٹ جو ہے امپورٹ کر دی، پھر ایکسپورٹ کر دی، مہنگی منگا لی، چینی کے ساتھ یہ کیا، دوائیوں میں یہ کیا، ایل این جی تیل کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. لوگ کیا بھول جائیں گے جو ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے، کھانا کھا سکتے ہیں تو دوائیاں افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ کہاں، یہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، ان سے ٹکٹیں لینی آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ آپ دیکھیے گا کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے. ناصر حسین شاہ صاحب آپ انہیں فلفل کر لیں گے؟ میں بتا رہا ہوں، میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیں سمجھداری سے ساری چیزیں حل ہوں گی. ہم کبھی اس طرح تو نہیں کریں گے کہ جو گندم ہے اس کو سستا ایکسپورٹ کر دیں اور پھر مہنگی امپورٹ کر دیں، ایسے تو نہیں کریں گے نا. یہ ہر چیز یہاں پہ بہتر ہو جائے گی. آپ کے پاس ناصر حسین شاہ صاحب مہنگائی کو کم کرنے کا پلیز بتا دیں، عوام بہت خوش ہوگی، وہ بڑی بے چین ہے کہ مہنگائی فوراً کم ہونا چاہیے. دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ بہت جلد، اور پھر جو پالیسیز آئیں گی ان کے تحت آپ دیکھیں گے کہ بہتری آئیں گی. ہیں لیکن پورے ملک کو چلانا یہ ایک مختلف چیز ہے. یہ ایک سمجھداری اور تدبر کی بات ہوتی ہے. جب انہوں نے خود کہا ہے کہ اس میں ساری پارٹیز کی جو ہے شامل ہوگی، جو بھی رائے ہوگی، تو آپ دیکھیے گا کہ بہت بہتر. سر اگر ان کے شہباز شریف نہیں ڈیلیور کر پاتے، بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی مشاورت سے آپ دیکھیے گا بہت بہتری. سر اگر ڈیلیور نہیں کر پاتی آپ کی اپنی، ابھی تو متحدہ اپوزیشن ہے، پھر متحدہ حکومت کہیں گے نا ہم، تو اگر آپ کی متحدہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پاتی تو پھر آنے والے الیکشنز میں آپ لوگ بیک فٹ پہ نہیں آ جائیں گے؟ دیکھیں یہ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے نا، ان کی عدالت میں جائیں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ بہتری آئے گی. ان کی نااہلی سے جان چھوٹے گی. جو لوگ جو انہوں نے باتیں کی، جو لوگوں کو انہوں نے سہانے سپنے دکھائے، وہ ڈالروں کی بارش کہاں گئی، وہ پتہ نہیں کیا سے کیا جو یہ کہتے تھے کہ جی اتنی یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، وہ آیا جو نئی بڑی اراکین پہنچ جائیں گے اسمبلی انٹیکٹ ہے پیپلز پارٹی. یہ بڑی حفاظت کا ہے جی بالکل پہنچیں گے، جی بالکل پہنچیں گے انشاءاللہ. پہلے بھی پارس یہ میرا کلپ آپ نے ریکارڈ پہ رکھنا ہے. 45 سال سے پاکستانیوں ریکارڈ میں آپ کا جو ریکارڈ ناصر شاہ جو بات کر رہا تھا، بات کرنے دیتے ہیں. ناصر شاہ جو پاکستانیوں بات کر رہا تھا نا، پارس یہ کلپ ریکارڈ پہ رکھنا. جب بھی الیکشن آئے گا اگلا، 45 سال سے یہ جو بھٹو سندھ میں زندہ ہے نا، اگلے الیکشن میں دفن کر کے آپ انہیں بھی حکومت کرنے دیں گے اگر ان کی حکومت؟ میں نے کہا کہ ایک دفعہ بھٹو کو دفن کر کے دکھائیں گے سیاست میں. 45 سال سے جو کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے، تیاری پکڑو تیاری. جی سر. آ رہے ہیں سندھ میں دفنا کے دکھائیں گے فائنلی کہ یہ لو پڑا ہوا ہے. ان باتوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. پنجاب اور کے پی کے میں، پنجاب اور کے پی کے میں پی ٹی آئی کی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے. الیکشن کے نام سے 22 کروڑ 22 کروڑ عوام کو یہ کیمرہ مین نیچے دکھائے کہاں پہ 22 کروڑ عوام کو دکھا دیا. بہت بہت یہ ہوتے ہیں چل کے آپ کی کمپنی جب مسلمانوں کی وجہ سے آپ ڈر کے بھاگ گئے تھے. جیسا آپ نے سوچا کل ویسے ہی ہو جائے گا. اجلاس کے اندر کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ووٹ ڈالنے سے کوئی نہیں روکے گا اور اجلاس بھی ملتوی نہیں ہوگا. بالکل ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا. اگر یہ ایسے اوچیت کرنے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کو جواب بھی دینا. علی گور بلوچ صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب اور عثمان ڈار صاحب، بہت کا پروگرام میں شرکت کے لیے اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.